माशाअल्लाह और शाकान रसूल की काफी तादाद यहाँ पे मौजूद है। हाथों को बुलंद करते हुए सीने का जोर लगाते हुए जो आप देखिए नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, महफिले मिलाद मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद अजमल रज़ा कादरी साहब, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद नबीयत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सारे हज़रात मुश्किल पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना करम वालिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। हम्दो सलात के बाद दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, स्टेज पे जलवा फरमा हज़रात उलमाए किराम, सादात किराम, बिलखुसूस साहिबजादा हैदर शाह साहेब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद यासीर साहेब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहिउद्दीन नबी रज़वी साहेब। दोस्तों, महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खूबसूरत उन्वान से इस महफिल मुबारका का इनेकाद है। हज़रत मोहम्मद यासीन साहब तशरीफ़ लाए तो ये सबब बना इस महफिल खैर में हाज़री का। अल्लाह ताला इनको, इनके मोमिनीन को और हम सबको इस महफिल पाक की बरक़ात अता फ़रमाए। महफिल है ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक। ए महबूब अलैहिस्सलाम, हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंदी अता फरमा दी। बड़ी मारूफ इस आया मुबारका की तफसीर आपने बारहा सुनी होगी कि जब यह आया करीमा नाज़िल हुई तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह ताला ने मेरा ज़िक्र किस तरह बुलंद किया है। हज़रत जिब्रील अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहाँ आपका भी ज़िक्र किया जाए। ये जो ज़िक्र है ना, ये इंसान सुनता है तो तब भी उस पर असर करता है। सारे लोग ही कानों के कच्चे होते हैं, बस इतना फ़र्क है कि कुछ थोड़े ज़्यादा कच्चे होते हैं और कुछ थोड़े से कम कच्चे होते हैं। हम जिन लोगों के पास उठते बैठते चलते फिरते हैं ना, जिनके साथ हम वक्त गुजारते हैं, वो जिस तरह का भी कोई ज़िक्र करते हैं ना, वो ज़िक्र हमारे कानों के रास्ते हमारे दिल में जाता है और हमारी ज़ुबानों पे जारी हो जाता है। आप ना सीखें किसी आलिम से कोई बात, किसी शेख के पास बाकायदा किसी किताब का दर्स न भी लें, वैसे आप कुछ दिन उनके पास उठें बैठे रहें, रट्टा लगा के कुछ नहीं याद किया, लेकिन जिन बुज़ुर्गों के पास, जिन उलमा के पास आप बैठते होंगे ना, जो लफ्ज़ वो बोलते हैं वो खुद ब खुद आपकी ज़ुबानों पर जारी हो जाएंगे, जारी हो जाएंगे। इस दुनिया में ऐसे भी लोग गुज़रे जिनसे किसी महफिल में जब कहा गया, हालांकि उनका दावा इल्म का था, उनसे जब कहा गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की फ़जीलत पर कुछ बयान करें, तो उन्होंने कहा वो हदीसें मुझे अभी अज़बर नहीं है, अभी मुस्ताज़र नहीं है। हाँ, मैं मुज़म्मत दुनिया पर आज तैयारी करके आए हूँ, उस पर बात करूँगा, लेकिन ये मेरे बुज़ुर्गों की मेहनत है ना मेरी जमात पर, कि जिस बंदे को तर्जुमा नहीं भी आता उसके सामने भी आप कहें मौला या सल्ली,
نہیں بھی نہ آتا ترجمہ تو یہ انہوں نے زبانوں پر جاری کرا دیا ہے۔ جن لوگوں کو نہیں بھی نہ ترجمہ آتا ان کے سامنے بھی آپ بس اتنا کہہ دیں بلغ الغلاب، اگلا شعر کیا ہے، اور پھر صلو علیہ۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ آتا ہو ترجمہ، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے نا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے توتلے بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ آپ جب ذکر کرتے ہیں، جب آپ کے سامنے تذکرے کیے جاتے ہیں، جب آپ کے سامنے نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جب یہ ذکر آپ سنتے ہیں، یہ مت سمجھا کریں کہ ہر سال میلاد ہوتا ہے اور ہر سال بعض اوقات چیزوں کو دہرایا جاتا ہے اور بعض اوقات وہی فضائل، خصائل، شمائل بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ مولانا وہی تقریر کر رہے ہیں جو پچھلے سال کی تھی۔ یہ مولانا پچھلے سال کی تقریر نہیں کر رہے، یہ مولانا نے پچھلے سال آپ کے دادا کو سنائی تھی، اس سال آپ کو سنا رہے ہیں، اگلے سال آپ کے بچوں کو رٹا لگوانا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ کئی نسلیں حضور سید عالم علیہ السلام کے فضائل کو سمجھ جائیں اور ان کو باقاعدہ پتہ ہو، باقاعدہ حضور کا جو ذکر ہے نا وہ ہر حال میں۔ ہمارے ہاں اب کچھ وقت ایسا آیا ہے کہ لوگوں نے نا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ وسوسہ اپنے ذہنوں میں پال لیا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہیں میلاد شریف کریں، آپ کہہ رہے ہیں ذکر مصطفیٰ کی محفل میں جائیں، آپ کہہ رہے ہیں نعت شریف سنیں، دکھ بڑھے، آزمائشیں بڑھی ہیں، دنیا داری کے مسائل بڑھے۔ حالانکہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب حضور پر درود پڑھا جاتا ہے نا، یہ ہم نے حدیث سنی ہے پر کبھی آپ اس پر غور کریں، یعنی ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو 10 رحمتیں ہوں گی، اور اگر آپ نے 2 دفعہ پڑھا تو آپ تو محفل میں جب آتے ہیں تو آپ کے تو چاروں جانب رحمت آ جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے کہ وہ کہتا ہے آزمائشیں گزر جائیں گی تو میں ذکر کروں گا۔ جو لوگ سارے دکھوں کے بعد، آسانیاں آنے کے بعد اگر خیر کرنا چاہیں، اور جو لوگ کہیں کہ میں سارے فرائض سے فارغ ہونے کے بعد سکون والی زندگی گزاروں گا، تو وہ تو منتظر رہیں گے، ساری زندگی منتظر رہیں گے۔ زندگی میں دکھ تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، آزمائشیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دکھ ہوتا ہے لیکن ہم سارے ذائقے خراب کر لیتے ہیں۔ تو دیکھو نا یار، بالفرض کاروبار نہیں چلتا، چلے کچھ وقت کے لیے کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو صحت تو ٹھیک ہے نا اس کی، بچے تو ہے نا گھر میں اس کے، لیکن اب پیسے نہیں تو وہ گھر میں پوری ٹینشن لے کے آ جائے، وہ جناب مزے لے کے کھانا ہی نہ کھا سکے۔ میں نے ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا، چونکہ لوگوں کی بڑی پسند ہوتی ہے نا آج گوشت لائیں، اور گوشت کی پھر قسمیں ہیں، بڑا کھانا ہے کہ چھوٹا کھانا ہے کہ مرغا کھانا ہے، اور پھر اس کو پکانے کے لیے بھی ڈشوں کا استعمال ہے، تو ہمارے یہاں لوگوں کی پسند ہو جاتی ہے۔ آج کل بھی کچھ پسند ہے لوگوں کی کہ برگر کھانا ہے کہ شوارما کھانا ہے کہ پیزا کھانا ہے، تو اس میں بھی اقسام ہے۔ میں نے ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا ابا جی آپ نے کبھی نہیں بتایا آپ کو کیا پسند ہے؟ مطلب سارے لوگ بتاتے رہتے ہیں، اب تو خیر دور نہیں رہا، یہ میڈیا نے بڑی ساری چیزیں ہم سے چھین لی، ورنہ بہت سارے آستانوں سے ماہانہ رسالے نکلتے تھے، مدارس کے ماہنامے ہوتے تھے، مجلہ نکلتا تھا، پرچہ شائع ہوتا تھا، تو اکثر علماء کے، مشائخ کے اور بھی جو لوگ سیاسی سماجی کاٹ رکھتے تھے ان کا انٹرویو کیا جاتا تھا، تو 2-3 سوال بڑے خاص ہوتے تھے۔ آپ کو پسند کیا ہے، رنگ کون سا پسند ہے، خوشبو کون سی پسند ہے، کھانے، یہ تقریباً کم و بیش سبھی سے پوچھا جاتا ہے۔ تو پڑھتے تھے ہم۔ میں نے ایک دن ابا جی سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ سادے بندے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، میرا دل کرتا ہے پوچھ لوں تاکہ کل کو ہم اس کا لحاظ کریں۔ تو والد صاحب فرمانے لگے، پتر جے تے لگی ہوئے نا بھوکتے پھرتے ہر شے پسند ہے، اگر بھوک لگ جائے تو پھر اچار کا بھی بڑا ہی مزہ ہے، اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر جو مرضی بھی آ جائے نخرے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں ذائقہ اگر لینا چاہیں تو اچار کا بھی آ جاتا ہے، لطف لینا چاہیں تو چٹنی کا بھی آ جاتا ہے، اور اگر مزاج آپ گھٹن والا بنا لیں، ایک ٹینشن ہے، دیکھیں نا 360 ہڈیاں انسانی جسم میں، گھٹنے میں درد ہے 360 ہے، ان میں سے 359 ٹھیک ہیں، صرف ایک میں درد ہے۔ بندے نے پوچھا طبیعت کیا ہے، کہتے ہیں میرے گھٹنے میں بڑی درد ہے۔ اور بھائی ایک درد میں ہے نا تو باقی تو ٹھیک ہے نا ساری،
बाकियों की भी तो बात करना। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जिक्र मुस्तफ़ा के लिए, मिलाद मुस्तफ़ा के लिए, वो पीर साहब आपको तो यही काम है, तो हम तो बड़ी आजमाइश में। मैं आपसे अर्ज करूंगा, अगर यही वाली सोच सहाबा की होती तो वो कहते हैं कि पहले जंगें सारी खत्म हो लें फिर हुजूर के हुस्न का जिक्र करेंगे। वो कहते हैं पहले सारे मुनाफिकीन से निमट लें फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म शरीफ की तारीफ करेंगे। वो कहते हैं कि पहले सारे दुखों से गुजर जाए फिर हम बताएंगे कि नबी पाक की जुल्फ किस तरह की थी। लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया, इस तरह नहीं किया। बदर की जंग भी होती रही। हज़रत अनस बिन मालिक सवेरे हमें ये भी बताते रहे कि रात मैंने हुजूर को दुआ मांगते भी देखा है, जंग करते भी देखा है। और ये सही बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, कहते हैं लोगों ये भी मैंने देखा है, लोगों मैंने देखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रात को ही छड़ी से निशान लगा दिए थे कि सवेरे अबू जाल यहाँ मरेगा, सवेरे उतबा उतैबा यहाँ मरेगा, और कोई गैब तुमसे नेहा हो भला जब खुदा ही ना जुबारा, तुम पर करोड़ों दुरूद। तो अजीज दोस्तों देखे ना, बदर के दिन भी जब आजमाइश थी, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात, जब फौजें सरहदों पे खड़ी थी, 1000 का 313 से मुकाबला था, और तलवारें कोई नहीं, असला कोई नहीं, जिरहा कोई नहीं, ये सारे दुख भी साथ रहे और नबी पाक के इल्म की फजीलत भी वो साथ साथ बयान करते हैं। अगर इस तरह हमारी तरह का मिजाज बना लिया जाए तो फिर वो जो जितनी हदीसें आज हमारे पास सहाबा ने रवायत करके हमें दी हैं, हुजूर के हुस्न पाक की, नज़र मुबारक के नूर की, हुजूर अलैहिस्सलाम के मिराज शरीफ पे जाने की, ये सारी बातें हमारे तक कैसे पहुँचती? इसलिए कि चाहते हैं ना कि कुल दुखों में सुख का सांस मिले। अगर हम चाहते हैं ना पूरे अंधेरे में एक रोशनी का चिराग मिले, तो उसका एक ही हल है कि सारी चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद रहें, लेकिन जब बंदा रात को सोने लगे तो वो हुजूर की नात पढ़ के सोए, वो हुजूर की नात सुन के सोए। और आप जो काम भी करते हैं वो करें, आप जो काम भी करते हैं करें, लेकिन जो हमारा काम होता है ना वो हमारी ड्यूटी है, वो हमारी असल नहीं। हमारी असल तो अल्लाह रसूल है। हमारा काम देखे ना, अगर कोई आदमी लकड़ी का काम करता है तो उसकी पहचान ये तो नहीं कि वो लकड़ी का काम करता है, ये तो उसका शोबा है। अगर कोई आदमी लोहे के औजार बनाता है तो ये उसकी पहचान है, ये उसकी असल नहीं। असल तो ये है कि वो मुसलमान है, असल तो उसकी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, असल तो उसकी है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तो असल तो दीन है। असल हम ना कई दफ़ा अपने काम का अपने ऊपर गलबा कर बैठते हैं, इतना गलबा कर बैठते हैं कि बड़े सारे बाकी रंग भी फीके हो जाते हैं। आपने नाराज़ नहीं होना, जो जज होता है ना उसका दिल करता है मैं घर जाऊं तो घर में भी तो मुझसे फैसला ही करा लिया जाए। नहीं वो आप जज थे वहाँ कचहरी में, यहाँ बेटे हैं किसी के, यहाँ आप भाई हैं किसी के, यहाँ खातून इंतज़ार कर रही है सारे दिन की कि तू आएगा तो वो को दिल की बात बताए। यहाँ तुझे थोड़ी और नज़ाकतों का भी, और यहाँ उलमा बैठे, अब मैं हवाला भी क्या पेश करूँ, और भी कुछ नज़ाकतें हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, मेरे और कुर्बान जाऊँ रस्तों से खातून गुजरती, उसको समझो ये वो खातून है सैयदा आयशा जिसके घर में आके नबी पाक सुकून महसूस होता। आप समझते हैं इस खातून का इकराम कितना बुलंद किया रब ने, कि बाकी खवातीन भी ये समझती थी, अज़वाज पाक भी हुजूर की ज़ाहिरी अदालत में, कि वहाँ हुजूर को हम भेज दें, अपनी अपनी बारी छोड़ दें, वहाँ महबूब करार महसूस हो। ओ खुदा, इस खातून कभी कभी अपने दिल में एहतराम की ठंडक महसूस करो। ये वो खातून, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी कहते हैं मैं इसाले सवाब करता था, सभी के नाम लेता था, बस मुझसे रह जाता था सैयदा आयशा का नाम। हुजूर मुझे ख्वाब में मिले तो कहने लगे शेख अहमद मैं रोटी आयशा के घर खाता हूँ, मैं आयशा के घर खाना खाता हूँ। खुदारा सिर्फ इधर सारी दुनिया चले उधर ही ना मुँह उठा लिया जाए। और भी कुछ चीज़ें काबिल गौर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया कि आयशा जब तुम मुझसे राज़ी होती हो फिर भी मुझे पता चल जाता है,
اور جب ناراض ہوتی ہو تو بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے ہیں، تو تب مجھے پتا چلتا ہے یعنی تھوڑی مہربانی کریں. وہ کئی دفعہ خامن کہتا ہے میں تھکے آیا تو مجھے گل سنا رہی تھی، اور کیوں سنا رہے ہو بھائی؟ آپ کو سنا رہی. آپ تھوڑا کشادہ دل لے کے آئیں. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے. آپ سنیں نا، سب کے دکھ سنیں تو اس بیچاری کے بھی سنیں، اسے ٹائم دیں. اس کے پاس بیٹھے یہ کس کو بات سنائے گی؟ آپ ہی کو تو سنائے گی. سنیں، کشادہ روئی کے ساتھ سنیں، کھلے دل کے ساتھ سنیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تھوڑی سی ناراض ہوتی ہو نا پھر بھی پتہ چلتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ فوراً یا رسول اللہ میں آپ سے ناراض. فرمایا پھر بتاؤں، میں بات کھولوں؟ یا رسول اللہ بتائیے. تو فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو کسی بات پر، کبھی کبھی اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں. فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہنس پڑی، اور کمال حسین، کمال حسین. ایک سیرت نگار نے لکھا ہے وہ اس طرح حسین کہ لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے. وہ اس درد سے حسین رو کے عرض کرنے لگی کریمہ تیرے قربان جاؤں یہاں تک خیال رکھتے ہو؟ حضور اتنا احساس، کوئی سوچ کیا رہا ہے، لفظ کیا ہے، آج بولا کہاں، یہاں تک خیال رکھتے ہو، یہاں تک، اتنی باریک تک آپ سوچتے ہیں. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ نام چھوڑتی ہوں، دل سے نہیں کبھی بھی کوئی بات رکھتی، میں صرف نام چھوڑتی ہوں. وہ دوستو جج صاحب گھر میں جا کے بھی جاجی بنیں گے. ٹیچر کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو کوئی کتابیں نکال لو سارے، بھئی تو یہاں ٹیچر نہیں ہے. علامہ صاحب آپ ہوں گے بعد علماء کے استاد، یہاں تو ماں انتظار کر رہی ہے. یہاں تو کبھی کبھی ابا کا دل کرتا ہے تو بیٹھ اس کے پیروں میں اس کے پیر دبا کے دے. یہاں تو ہمارے تھے حضرت مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت محدث اعظم کے شاگرد تھے، حجت الاسلام سے بیعت تھے مولانا حامد رضا خان صاحب. ان کی والدہ نے بڑی عمر پائی تو استاد جی سے کوئی ٹائم مانگتا تھا نا جلسے کا، تو ان کی والدہ بڑی بیمار تھی تو استاد صاحب فرماتے تھے امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. ان کے جو ہم اصل لوگ تھے وہ کبھی کبھی عذرائے محبت بھی مزاح کرتے، دل لگی کرتے، کہتے شیخ ابھی بھی امی سے پوچھتے ہو. لیکن وہ ساری زندگی ڈھیر سارے جلسے چھوڑ دیے، بڑے بڑے پروگرام چھوڑ دیے، بڑی بڑی آفریں چھوڑ دی، لیکن ساری زندگی رواج رہا. استاد جی آؤ، کہتے تھے او یار ساری دنیا ہی تعریف کرتی ہے آپ کی، پر ماں ہی ہوتی ہے. باپ یہ ذائقہ، یہ والا ذائقہ ہی ہے. سارے لوگ ہی کہتے ہیں بلے بلے آپ کی کیا بات ہے، بلے بلے آپ کی کیا بات ہے، سب ہی کہتے ہیں، لیکن ماں ہی ہوتی ہے. میں دیر سے جاتا تھا نا کبھی جلسے سے رات کو، اماں جی شوگر کی مریض تھیں، پہلے تو نیند آتی نہیں تھی، بڑی مشکل سے آتی تھی، دوبارہ آنکھ کھل جاتی تو تکلیف ہوتی، تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو فون کرتا، میں کہتا چپکے سے دروازہ کھولنا اماں کو پتہ نہ چلے، اور اگر جوتے ایسے ہوتے جو آواز دیتے تو میں کئی دفعہ نا ان کو اٹھا لیتا. ان کے کمرے کی لائٹ بند ہوتی اور میں 2 قدم پورے نہیں رکھتا تھا تو اندر سے بول پتر آ گیا اور ٹائم نہ آیا کر دوڑ نہیں چنگا. تو یہ دوبارہ صدائیں اس طرح کی کوئی دیتا. ہم نا اپنا ذائقہ تھوڑا سا گڑبڑ کر لیتے ہیں. ہم چاہتے جو ہم ہیں نا ہم وہی، وہ پھر ہم پہ غلبہ ہو جاتا ہے اسی چیز کا. او یار سننا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، یہ مہینہ سفر کا ہے تو چلو ہم ویسے بھی مرید ہیں، جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کرتا ہے. یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے، 100 مکر بہانے کر کے تے وہ نہیں مرنے مرد ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بہترین سائنسدان ہے، اور میں عقیدت کے طور پہ نہیں کہہ رہا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان آپ کے ملک کے سائنسدان، انہوں نے پورا مقالہ لکھا ہے اعلیٰ پڑھ لیں. ایک زبردست آدمی، یعنی وہ ارضیات پر بات کرنے والے آدمی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہترین مفتی ہیں. مفتی بزرگوں سے معذرت کے ساتھ بعض شاعر کہتے ہیں، میں نہیں کہتا اللہ مجھے معاف کرے، بعض شاعر کہتے ہیں کہ مفتی لوگ خشک ہو جاتے ہیں، فتووں میں رہتے ہیں، بعض لوگوں کا گمان ہوتا ہے، اگرچہ یہ بات درست نہیں.
اسی طرح جو آدمی اور فتوے کی دنیا میں اس طرح نہیں کہ اس نے 2 کتابیں رکھی اور وہاں سے دیکھ کر فتویٰ نقل کر دیا، وہ بندہ جو استدلال کرتا ہے، جو ایک فتوے میں درجنوں حوالے دیتا ہے، جس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کس مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے، تو وہ مٹی کی 80 قسمیں بتاتا ہے، 80 اقسام مٹی کی گنواتا ہے۔ ایسا شخص جو الجبرے پہ بات کرتا ہے، جیومیٹری پہ بات کرتا ہے، جو ہندسے پہ بات کرتا ہے، اتنا بڑا آدمی جو علوم و معارف کی بڑی بڑی گتھیاں سلجھاتا ہے، یہ سارے تعارف ان کے اپنی جگہ پہ تھے۔ اور یہ حسن عقیدت نہیں، یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے، بولے نہیں جی بڑی مہربانی، یونیورسٹیوں میں شاید اتنا تحقیقی کام ان کے زمانے میں اور ان کے زمانے کے بعد کسی پہ نہ ہو رہا ہو، جتنے تھیسز لکھے گئے، پی ایچ ڈیز ہوئی، کمال ہو گیا۔ ان کے سارے تعارف تھے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن مسلمان کسی بھی شعبے سے ہو، اس کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ مدینے والے کا غلام۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں، اس سے بڑا تعارف نہیں، اس سے بڑا کسی بندے کا کوئی تعارف کاش کوئی ہمیں ان کی نسبت سے بتا۔ کاش کبھی میں ایک دن گزر رہا تھا تو ایک بندے نے بطور طنز کہا، او میلاد والے جا رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، بابو سے بیٹھا ہوں، میں نے گاڑی روک لی، میں کہ ایک کاری پھر پھر کہنا تو پھر کہا میلاد والے، او میں نے کہا اللہ کی قسم بڑا مزہ، ایک دفعہ پھر تو کہنا مجھے یہ بات، جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چوٹا چوٹ لئیے پشاٹیے نا۔ وہ کہنا تو 100 دفعہ کہنا پر کہہ ذرا اس کا نام لے کے، کہنا یہ حضور کا میلاد منانے والے ہیں، کہنا ذرا 1000 دفعہ کہہ، ذرا 100 دفعہ، تجھے پتہ ہی نہیں، تو کہتا ہے ہمیں مزہ کتنا آتا ہے، ہمیں چسکا کتنا آتا ہے، تو کہنا تو اس کے نام سے کہنا، تینے کو لتانا دینا ہے، کہنا تو سچ کہتا ہے۔ میں ایک دفعہ طالب علم تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا، تو ایک صاحب نے، ہم گزر رہے تھے، استاد بھیج دیتے ہیں کئی دفعہ جب پڑھائی کر رہا ہو ختمی شریف، تو ایک صاحب نے کہہ دیا وہ جا رہے نے وہ ختمیے، پتہ نہیں آج کی دی خیر نہیں، وہ دیکھو ہے سپارے لے آئے کہ نہیں۔ تو میں نے واپس آ کے بڑے غصے سے کہا استاد جی میں نے نہیں پڑھنا، میں نے جانا ہے۔ تو استاد صاحب فرمانے لگے شکر نہیں کرتا تو، شکر نہیں کرتا، کسی نے چور تو نہیں کہا، ڈاکو تو نہیں کہا، کرپشن والا تو نہیں کہا، لٹیرا تو نہیں کہا، یہی کہا نا کہ محمد عربی کے دین کے طالب علم جا رہے ہیں۔ یہ تو مزیدار بات ہے، اسے قبول کر، اسے تانا یار کے نام کا سینہ نہیں آیا، اس نے کرنا کیا ہے؟ جھجک کے بات کرنا، ڈر کے بات کرنا۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو دفاعی محاذ پہ کھڑے ہیں، ہم کھول کے کہتے ہیں محمد کا میلاد منانے والے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق کو سب سے افضل ماننے والے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کے قائل ہیں، عثمان کی سخاوت کے قائل ہیں، مولا علی کی ولایت کے قائل ہیں، امام حسن کو سب سے بڑا مسلح مانتے ہیں، جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ پکڑ کے امت کو جوڑا تھا، اور ہم ہی وہ ہیں جو امام حسین کو سید الشہداء مانتے ہیں۔ یہ ہمارا ہی اعزاز ہے، ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں پختگی عقیدہ اور نظریات عطا کیے، ہمیں کوئی چیز کہیں سے ادھار نہیں لینی پڑی۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہی شیخ محقق بھی کہتے ہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی حضرت مجدد الفسانی بھی کہتے ہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی اعلیٰ حضرت بریلوی بھی کہتے ہیں، یہی محدث اعظم بھی کہتے ہیں، یہی غزالی زمان بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے نظریہ دیا، کوئی چیز بھی ادھار کی، سارا سودا اپنے گھر، عرش ہے، عقیدے، نظریے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم پہ طاری ہو جاتا ہے، مستری بن کے رہ جاتا ہے، لوہار بن کے رہ جاتا ہے، ٹیچر بن کے رہ جاتا ہے، بطور پیشہ کہہ رہا ہوں، ورنہ ہر بندہ قابل احترام، مفتی بن کے رہ جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں تو جو بھی ہے نا، عبد مصطفیٰ بن کے جی، رسول اللہ کا نوکر بن کے جی، سارا دن جیومیٹری کی بات ہو رہی ہے، صغرے کبرے کی بات ہو رہی ہے، سارا دن صرف و نحو کی بات ہو رہی ہے، سارا دن استدلال ہو رہا ہے، سارا دن یہ ہوتا ہے، جب رات ہوتی ہے تو پھر فاضل بریلوی بھلا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ آپ شعر پڑھتے سنتے ہیں، کبھی غور بھی نہ کیا کرے نا، ان کی مہک نے دل کے
سارا وجود آباد ہو دل برباد ہو، بندہ کسی کام کا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور لوگوں کو جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ کہتے ہیں ایک تو ہے نا میرا محبوب کریم علیہ السلام کہیں رکیں، کہیں مسکن بنائیں، کہیں ٹھہر جائیں۔ پنجابی ساری صحیح سمجھ میں آتی ہے، جو نہیں بولتے ان کو بھی آتی ہے۔ ایک پنجابی کے شاعر نے کہا تھا جتھے سونا پگ رکھتا ہے نا اتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں۔ بس گزرتے گزرتے حضور گزرے، کوئی وہاں ٹھہرنا نہیں تھا، کوئی اسپیشل پروگرام نہیں تھا۔ یہ ہے قلم فاضل بریلوی کا، یہ ہے ذکر مصطفیٰ کا طریقہ۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور فرمانے لگے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ وہ جو میں نے بات شروع میں کی نا کہ لوگ کہتے ہیں ٹینشنیں ختم ہوں گی تو پھر آئیں گے، کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ وہ جب یاد آ گئے انہوں نے سب غم بھلا دیے۔ اے عشق تیرے صدقے، یہ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے، کچا پکا عشق نہیں، آپ ناراض نہ ہوئیے گا، ورنہ آج کل بہت سارے لوگ مرید ہو کے بھی مرید نہیں ہوتے، شاگرد ہو کے بھی شاگرد نہیں ہوتے، وہ غلام ہو کے بھی غلام۔ ایک کچی پکی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ کچی پکی بات جب بک گئے تو پھر بات ختم ہو گئی، جب طے کر لیا تو پھر بات تھوڑا سا ادھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا سنا ہے آپ حضور تاج الشریعہ سے نسبت رکھتے ہیں، میں نے کہا یہ کیا آپ کچی بات کر، میں نوکر ہوں حضرت تاج الشریعہ کے بچوں کا بھی، میں اس گلی سے گزرنے والے گداؤں کا بھی گدا ہوں۔ یہ کچی پکی بات کرنے کی کیا بات؟ جب بک جو گئے، جب طے جو کر لیا، جب معاملہ ختم جو ہو گیا تو پھر کمزور باتیں کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ سنگے در جانا پر کرتا ہوں جبھی سائیں، اور تو سجدہ نہ سمجھ نجدی میں سر دیتا ہوں نذرانہ۔ جب دے ہی دیا ہے سر تو پھر بات ختم ہو گئی۔ بات اعلیٰ حضرت فرماتے اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے۔ جو آگ، باقی ساری آگ گئی، روزگار والی بھی گئی، شہرت والی بھی گئی، اقتدار والی بھی گئی، لوگ مجھے اونچا سمجھے وہ بھی گئی، ختم ہو گیا۔ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ کی لو تے میں نو کھیڈا بھول گئیاں لوگوں میں کجل پایا سی یار دے ویکھ، میں کجل پایا سی یار دے ویکھ، پھر وہ دی یاد چروندیاں ہی ڈول گئیاں، اے در شاہ اس گلی کدے نہ ہو، ساری رولتی میں رول گئیاں، ساری رولتی۔ یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہے نا، یہ توانائی دیتا ہے، یہ انسان کو طاقت دیتا ہے۔ میں اور آپ جس ماحول میں ہیں یہ تبصروں کا ماحول ہے، یہ بحثوں کا ماحول ہے، یہاں ابحاث ہوتی ہے، یہاں ہر روز ٹی ویوں پر بیٹھ کر لوگوں کی پگڑیاں کھولی جاتی ہیں، یہاں لوگوں نے لوگوں کو مذہب کا نام لے لے کے الجھا دیا، تباہی کر دی۔ آپ یقین کرو ملک کی صورتحال یہ بنا دی گئی ہے کہ شاید اس ملک میں کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں۔ ذرا دوستوں کو گزارش کریں جی بات سنیں تھوڑی دیر۔ عزیز دوست آپ توجہ کریں جی میری بات پر، تھوڑا بہت انتظامیہ کام تو کرتی ہے نا، پھر آپ توجہ کریں گے۔ الجھا دیا گیا، الجھا دیا۔ دیکھو میں ملک سے باہر تھا ایک دفعہ، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی پاکستان کا تو حال ہی کوئی نہیں، مولوی خراب، پیر خراب، فلانا خراب، سیاستدان خراب، عوام لڑتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو دور بیٹھے کیسے پتہ ہے؟ آؤ کیسے پتہ ہے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، خرابیاں ہیں بڑی ساری ہیں، پر جتنے آپ پریشان ہیں اتنا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم تو اس وطن میں رہتے ہیں، یہ بھی سیلاب ہے نا۔ میں نے الحمدللہ دورہ کیا ہے، کل میں پھر چلا جاؤں گا اسی علاقے میں، صبح پہنچ جاؤں گا، ہمارا وہاں کیمپ لگا ہوا ہے، سنگی کام کر رہے ہیں، اور بھی کچھ علاقوں میں کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے
جن بچیوں نے مشین پہ بیٹھ کے جہیز بنایا ہے نا محنت کر کے، باپ کمزور ہے، انہوں نے بھی سیلاب والوں کو دیکھا، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے نکال کے اپنی جیبیں کھا لی۔ آپ اس قوم کو برا سمجھتے ہیں؟ یہ تو چند اینکروں نے، چند لوگوں نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ خرابی ہے، یہ رحمت للعالمین کی امت ہے۔ ان کے دل کیسے ڈاڈے ہو سکتے ہیں؟ یہ کیسے پوری نفرت ایک دوسرے سے بنا سکتے ہیں؟ یہ بنا دیا، سیاسی فرقہ واریت نے خرابیاں کر دی۔ یاد رکھنا اس بات کو کہ یہ جتنی آزمائش ہمارے اوپر لگائی جا رہی ہے، ہمیں جتنا توڑا جا رہا ہے، جتنے وسوسے پیدا کیے جا رہے ہیں، کرائے کے لوگوں کو بٹھا کے جس قدر زیادہ رکھنا ڈالا جا رہا ہے، یہ بات چلے گی نہیں۔ یہ امت جب بھی جمع ہوگی ذکر مصطفیٰ پر ہی جمع ہوگی، حضور کے تذکرے صبح کریں، شام کریں، ہر وقت کریں۔ اور دیکھو ایک دفعہ ہمارے ایک عالم نے نا کسی جگہ بیان کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو 70 مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی، اور یہ ہے بھی بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہے۔ اب وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز اپنی عقل کے زور پر تولنا چاہتے ہیں، تولے۔ میرے پاس آ گئے، کہنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ لوگ تقریر کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بھی ہم نے تو کسی بزرگ کی کرامت بیان کی، انہوں نے کون سا آپ نے کی؟ کسی اللہ والے کی بات بتائیں، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بعض لوگوں کو جلدی سے سوال کا جواب دے دیا جائے تو وہ بھی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرا ایک دفعہ اخبار میں ایک مضمون چھپا اعلیٰ حضرت پہ، مجھے ایک وکیل صاحب نے فون کیا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر سے 4 ہاتھ دور ہے کہ دعا مانگو، جی آپ ثابت کر دیں گے؟ میں نے کہا میں نے کر دینا، اور آپ نے پھر بھی نہیں مانی۔ یہاں تو آپ یہ بتائیں کہ میں یہ ثابت کر دوں تو پھر آپ رائے کیا دیں گے؟ آپ بتائیں۔ پھر کہنے لگے جی پھر آج کے بعد میں بھی پوری طرح قائل ہو جاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمات کے لحاظ سے قرآن و سنت ہی کے لوگ، تو میں نے ان کو کتاب بھی کہا کہ فتاویٰ رضویہ کے نام جی تو میں نے کہا کہ لکھا ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ جو باقی لوگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، اب آپ اسی بات کریں جو آپ نے پہلے کی، اب باقیوں کی بات نہ کریں۔ باقی جاہل کی بات کبھی دلیل ہوتی ہے؟ جاہل تو اور بھی بڑا کچھ کرتے ہیں، یہ کوئی دلیل ہے؟ دلیل تو وہ ہے جو ہمارے مشائخ نے لکھا ہے، اصول بیان کیے۔ تو میرے عزیز ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جلدی وہ صاحب کہنے لگے جی 70 مرتبہ امام سیوطی کو کیسے زیارت کر دیں؟ میں نے کہا اچھی طرح سوچ لیں، اگر میں ایک بات عرض کروں گا، اگر آپ کا دل خوش آتا ہے، ماننا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف بحث کرنا چاہتے ہیں، کبھی بھی کسی جگہ کسی شخص سے بحث کریں تو گفتگو دلیل کی حد تک ہو، ضد نہ ہو۔ یہ ضد ہے ہمارا اختلاف دلیل تک۔ دیکھیں نا حضرت عمر نے آ کے کہا کہ کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت ابو عمر ساری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہ آپ کی بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے۔ کہنے لگے جی کہ سب کو چادر ملی تھی اور کسی نے تحمل بنایا، کسی نے کرتا، آپ نے ڈبل کیوں بنائی؟ حضرت عمر کہنے لگے میرے بیٹے سے جواب لے لو۔ حضرت عمر ایک نعمت کہنے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی، میں نے ابا جی کو دے دی۔ ان کی ضد نہیں تھی۔ اسی وقت حضرت ابو عمر ساری اٹھ کے کھڑے ہو گئے فوراً۔ ہم نہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ہم ضدی ہیں، ہمارا اختلاف ضد والا ہے، دلیل تک نہیں۔ اسی وقت حضرت ابو عمر ساری اٹھے، کہنے لگے آپ کہیں ہم سنیں گے بھی اور فرما برداری بھی کریں گے، چونکہ جو رائے تھی وہ دلیل تک تھی، دلیل مل گئی۔ اور بات ہمارے یہاں دلیل مل بھی جاتی ہے پھر بھی لوگ بات ختم کرنے کو تیار نہیں ہوتے، پھر وہ کہتے ہیں اب میں سند پر بات کروں گا، اب میں متن پر بات کروں گا، اب میں اصول محدثین پر لے کے جاؤں گا۔ بھی لے جاؤ، لیکن پہلے تو آپ نے کہا تھا میرے دکھا دو، اب پہلے تو آپ نے کچھ اور کہا تھا۔ ہمارے ہاں لوگ دلیل تک نہیں رکھتے۔ میں بات بس سمیٹنے والا ہوں، عنوان میں عرض کر چکا۔ عزیزو میں نے اس دوست سے کہا، میں نے کہا وہ تو امام سیوطی ہے نا، پر مرتبہ زیارت میرا آپ بڑے پریشان ہو، صحیح بات بتا، توجہ ہے آپ دوست؟ آپ نے کبھی غور کیا جو بندہ سارا دن سائیکل چلائے نا، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، بلا مثالیں صرف سمجھانے پہ، بندہ سارا دن سائیکل چلائے، وہ خواب میں بھی سائیکل چلاتا کہ نہیں چلاتا؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا کہ میں خواب میں بھی تبدیلی کرتا، اپنی بات نہیں کر رہا، روٹین میں جو بندہ جو کام بھی کرے وہ بندہ رات کو خواب میں بھی وہی کام ہے۔ آپ تجربہ کر لیں، وہ
पुराने ज़माने में छतों पे सोने का रिवाज होता था। मैं अपने वालिद साहब के साथ सोया करता था, तो हमारे साथ सादे घर थे लेकिन मेहनती लोग थे। बड़ा अच्छा लड़का था, लेकिन वो ना बस पे ड्यूटी करता था गुजरांवाला से लाहौर, तो वो आवाज़ लगाता था लाहौर लाहौर लाहौर, तो वो रात को भी आवाज़ लगाता था। तो वालिद साहब उसे आवाज़ देते हो मियाँ उठ जाओ, तो दूसरों को तो सोने दे, क्योंकि जो काम बंदा दिन को करता है वही बहुत सारे लोगों को ख्वाब नहीं आते, ख्याल आते हैं, जो वो सोचते हैं वही उनकी ख्वाब बन जाती है। जिम्मेदारी से बताओ, आपने बात समझ ली, आप लोगों के ज़हन तक मसला उतर गया। जो दुनिया का कोई काम करे सारी रात भी उसे वही ख्याल आता है, जो बचपन से लेकर आखिर तक हुजूर की हदीस पाक पढ़े, हदीस पाक पढ़ाए, जिसका मिजाज हो दर से हदीस देने का। तो फिर हज़रत शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी जब हज़रत मुहद्दिस आज़म के पास आते थे ना, तो जूते दूर उतार देते थे, फरमाते थे मुझे यहाँ से मदीने वाले महबूब करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की खुशबू आती है दूर से। क्यों? इमाम सयूती को ज़ियारत हो जाती थी कि जब काम ही ये किया, अल खसाइसुल कुबरा लिखी, हुजूर की उन्होंने तारीफ़ की, उन्होंने महबूब के फ़ज़ाइल खसाइल शुमाइल जमा की। और ये वो लोग थे जो वुज़ू करके लिखते थे, जो मोहब्बत का ज़ाविया रखते थे। तो जो सारा दिन उन्होंने किया, तहकीक की, रिसर्च की, काम किया, अगर वो कभी उनका ख्वाब भी बन जाए, ख्वाब मेरी विच आया माही तो मैं ना गल विच पा लिया बावा, डर दी मारी अख भी ना खोलाऊं किते फिर बिछड़ ना जावा। तो अगर उन लोगों को ये ख्वाब आए तो इसमें मुज़ायके वाली बात क्या है। अब एक बात आखिर में बड़े दर्द से अर्ज़ करनी है आपसे, मिलाद शरीफ आ गया है, महफिल जोर शोर से करें पर सादा करें। आपके मोहल्ले में जो बच्चा नात पढ़ता है वो भी हुजूर ही की तारीफ करता है, 40,000 का नात खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, मेहरबानी फरमाएं आप। और एक और बात भी, एक तो ज़रूरत है, सैलाब ज़दगान बड़े परेशान है, उस तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। और वैसे भी हमारे दाएं बाएं बड़ी गुर्बत होती है, ज़रूरियात होती है। हम ना कुछ माहौल इस तरह का, मैं पिछले साल मैंने दोस्तों से कहा था, आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि एक जैसी रोटी पकाएं महफिल पे, एक जैसी। वो जो शापर में चावल डाल के हम मिलाद शरीफ पे देते हैं ना, उसे पीर साहब भी, नात खां साहब भी, नकीब और ख़तीब सारे तबरुक कहते हैं ना जी। तो वो तबरुक इंशाल्लाह पीर साहब भी खा लेंगे, कुछ नहीं होता, वो तबरुक है अल्लाह के फजल से। वो नात खां के अलग से भी गुजर जाएगा, कुछ भी नहीं होता। तबरुक कहते हैं कि नहीं कहते? हाँ ना तो करो ना, पहले मान रहे थे, अब आप थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं हो रहे हैं। और भाई ने इतराज़ तो यहाँ होना चाहिए, थोड़ा जो भी स्टेज से नहीं हो रहा तो आपको क्या पड़े। आप अपने अपने पीर साहब से बात करके देखिएगा, वो इंशाल्लाह मान जाएंगे, कुछ भी नहीं होता। वो तबरक है ना जी चावल, तो इंशाल्लाह अगर आवाम के हलक से गुजरते हैं तो मशाइख के हलक से भी इल्ला माशाल्लाह सब लोग उसको कबूल करेंगे। नाराज़ तो नहीं है ना आप इस बात से? मेरा ये कहना है कि मिलाद की महफिलों में जो लोग मस्जिद में 5 वक्त अजान देते हैं, सवेरे सफाई करते हैं ना, उन्हें मेहमान खुशी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि फिर कोई मालदार, वही नवाब, वही जो 4 पैसे देते हैं वही कब्जा कर ले इस स्टेज पर, तो गरीब किधर जाएगा। एक तो ये बात। तीसरी बात ये, अगर एक जैसा खाना पकाओगे ना, तो देखो बेटे के वलीमे पे जो खाना पकता है वो शापरों में नहीं बटता, बेटे से मंसूब है ना। और जो अकीके पे पकता है वो बेटे से मंसूब है, वो शापरों में नहीं बटता। तो ये जो चावल इमाम हुसैन की नियाज है, गौस पाक की नियाज है, नबी पाक के मिलाद से मंसूब है, ये हम क्यों छतों से कहते हैं, इसका भी एहतराम करें। अगर हो सके, अमीरों ने नहीं आना आपके जलसों में, अमीर को सियासी जलसों में जाते हैं, उनकी गाड़ियाँ किसी गरीब को डॉक्टर तक ले जाने के लिए तो नहीं निकलती। सियासी जलसा हो तो फिर ख़राब नहीं होती, फिर 4 बंदे ऊपर भी चढ़े हुए होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने लीडर की गुड बुक में आना होता है। वो तो जाते हैं तगड़े जलसों में, सियासी जलसों में। ये तो हम गरीबों के आका पे बेहद और हम फ़कीरों की सरबत पे लाखों सलाम। अजीज़ दोस्त, अगर हम एक जैसा खाना पकाएं और चावल ज़रा रोटियाँ डाल के एक जैसे और उनको परात में डाल के बिठाएं, हो सकता है गरीब अपने 4 बच्चे ले आए जिनको घरों में गोश्त पूरा साल नहीं मिलता। हो सकता है कि वो जो माड़े बंदे के बच्चे मिलाद
موقع پر اچھا کھانا گوشت کھائیں تو ہو سکتا ہے وہ اپنے ابا سے پوچھ بھی لے کہ ابا جی آج بڑا پہ سالن ملتا ہے آج کی ہے گھر میں تو یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ باپ رو ہی پڑے گا وہ کہے گا پتر تو آج رج کے کھا آج تین کوئی نہیں ڈکدا جو حضور دا ملا کیونکہ ہم غریبوں کے آقا پہ تھوڑی سی اس میں اصطلاحات کریں تھوڑی سی تبدیلیاں کریں یہ انشاءاللہ روحانی ماحول بن جائے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں کہہ سکتا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے جہاں میں بھول گیا